अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू धुआंधार खान साहब की एक दिन में पै दर पै तीन तकरीरें, हड़ताली डॉक्टर, वर्कर कन्वेंशन जो हर दूसरे दिन ही हो जाता है इस्लामाबाद में, फिर शर्कपुर है या शर्कपुरिया, मुझे नहीं पता उसका सही नाम, वहाँ खिताब और गुफ्तगू वही कि मुझे क्यों निकाला, और चोर चोर चोर, डाकू डाकू, और इंसाफ, मेरिट, माशरा और कानून की बालादस्ती। मगर सबसे दिलचस्प तरीन बात ये थी, हैरानी होगी, आगाज़ यहाँ से करते हैं कि आप लोगों को याद होगा, बहुतों को याद होगा कि जब खान साहब की हुकूमत जिस दिन पहले दिन बनी असम्बली में, तो बिलावल भुट्टो ने तकरीर करते हुए कहा कि ये सिलेक्टेड है और हम इसे नहीं मानते। तो बड़ा हंगामा हुआ था उस पर। बिलावल ने पहले दिन ही खिताब दे दिया सिलेक्टेड है। और फिर मुझे याद है कि जहाँ जहाँ सिलेक्टेड की आवाज़ें बुलंद होती थीं, खान साहब बहुत बड़े पैमाने पर रिएक्ट करते थे और उनकी चिढ़ बन गई थी। यहाँ तक कि अमेरिका में एक मौके पर हुसैन हक्कानी और डॉक्टर तकी, जो अपना में बहुत एक्टिव हैं, टेम्पा में रहते हैं, साइकार्टिस्ट हैं, उनकी एक तंजीम है, उसके तहत वो एक सेमिनार कर रहे थे या सालाना अपना कोई उनका कन्वेंशन था व्हाटएवर इन वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ के ओहदेदारों को खान ने बाकायदा फ़ोन किया। मैं नाम शर्मा के नहीं ले रहा कि लिहाज रखना पड़ता है, दूसरों को तो नहीं है, मैं बहुत लिहाज करता हूँ। यहाँ फ़ोन किया और कहा कि हुसैन हक्कानी अपने कन्वेंशन में, अपनी तकरीब में साबित करना चाहता है कि मैं आर्मी के कंधों पर आया हूँ और ये हुकूमत वो चला रही है, तो इसका तोड़ करो। तो उस ओहदेदार ने मुझसे पूछा कि क्या करूँ यार, यहाँ कौन किसको रोक सकता है। मैंने कहा दुरुस्त है, बहरहाल मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। मैंने कहा देखें, ये सेमिनार, ये मज़ाकरे, ये इस तरह की तकरीबात, इनकी एक न्यू सेंस वैल्यू होती है और बाअखलाक महज़िब माशरों में इसका फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। वो समझते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। हम जैसे माशरों में इसकी कोई हैसियत नहीं है सिवाय एक ख़बर के। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने खान से वफ़ादारी का इजहार करना है तो आप बाहर जाइए उस कन्वेंशन के, उस फंक्शन के, और वहाँ मुज़ाहरा कीजिए। फिर ऐसा ही हुआ कि बाहर मुज़ाहरा हुआ हुसैन हक्कानी की तकरीब के बाहर, और वो पूरे पाकिस्तान के लोगों ने वो ख़बर देखी कि वो कौन लोग थे, नारे लगा रहे थे, और बहुत उसे कवरेज मिली। वैसे अगर ये मुज़ाहरा ना होता तो हुसैन हक्कानी की खबर पाकिस्तान में चलती भी नहीं, उस वक्त के जो हालात थे। तो ये है खान साहब के 3.5 साल ये कहते रहे कि ये हुकूमत मेरी है और फ़ौज मुझसे ताउन कर रही है, जो हर फ़ौज करती है और हर इदारा करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली, आइनी तौर पर, और अखलाकियात और वटेवर वो जो कहते थे, आप सबको याद होगा। अब तवातुर से कहते हैं कि 3.5 साल बज़ाहिर मैं वज़ीर-ए-आज़म था, मगर हुकूमत कोई और चलाता था और मैं बेदस्तोपा था। अब कहते हैं कि अगर 3.5 साल में से आधी मुद्दत भी मुझे मिल जाती तो मैं शेर शाह सूरी का मुकाबला करता। वो शेर शाह सूरी जिसने काबुल से कलकत्ता तक 4 साल में 1424 माइल की सड़क बनाई, जिसे हम और आप जीटी रोड के नाम से जानते हैं, जो आज भी पाकिस्तान की शहरग है, आर्टरी कहते हैं उसे। ये हाईवेज बाद में बने और आज भी सबसे ज़्यादा वही इस्तेमाल होती है। और ये वही जीटी रोड है जिससे फातिहीन बर सगीर में दाखिल हुए और हमें तहस नहस किया, हमारी शर्म व गैरत की कमी के बाइस, हमारी आपस की तकसीम के बाइस, जो आज तक जारी है। और जिस हुकूमत के जाने का गम है खान साहब को, जो उनकी थी ही नहीं, जिस पर उनका अपना बनाया हुआ सदर, उनकी पार्टी का जानिसार साथी आरिफ अलवी कहता है कि खान साहब हुकूमत के जाने से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, मतलब होश खो बैठे, मजनून हो गए। मैंने कल भी कहा था, उस हुकूमत के जाने का गम इतना है
کہ ایک دن میں 3 جلسے کرتے ہیں، اور وہ فوج جس پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ حکومت میری وہ چلایا کرتے تھی، کبھی اس سے مذاکرات کرتے ہیں ایوان صدر میں بیٹھ کر چھپ کر، خفیہ مذاکرات کہ تم میرا پھر ساتھ دو، مجھے واپس لے کر آؤ، اور جو آئینی طور پہ لوگ آئے ہیں انہیں پھر نکالو، اور جب وہ نہیں مانتے تو کہتے ہیں کہ تم نیوٹرل بن کر غداری کر رہے ہو، کہ حق اور سچ کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ قوم کا غدار ہوگا، اور کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، یا تو ادھر کھڑے ہوتے ہیں یا ادھر کھڑے ہوتے ہیں، تو فیصلہ کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ خان صاحب کی زندگی کے کنٹراڈکشن اگر روز نوٹ کیے جائیں، اور قوم جس طرح ان کے ان وعدوں، نعروں اور اس کنٹراڈکشن پر جھوم رہی ہے، وہ ایک تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ یہ آنے والے دن، آنے والے سال اور صدیاں فیصلہ کریں گی کہ بطور قوم ہم کون تھے۔ مگر کنفیوژن سے کنفیوژن دیکھیں کہ جب اپنی ہی حکومت میں منی لانڈرنگ کے کیس ختم ہوں گے، وزیر اعظم ان کا سابق وزیر اعلیٰ بیٹا بری ہوں گے، ان کا خاندان بری ہوگا، تو سوالات تو اٹھیں گے کہ جب ادارے متنازع ہو چکے ہوں، ان پر سے اعتبار اٹھ چکا ہو، وقار کھو چکے ہوں وہ، تو عام آدمی جو زندگی کے مسائل میں الجھا ہوتا ہے، جو زندگی کے بارے میں اتنا سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں دے سکتا، اس کے سینے میں شکوک ابھرتے رہیں گے۔ تو ایک طرف خان صاحب کو حفاظتی ضمانت ملی کہ خان صاحب کو خطرہ تھا کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی گالہ کو پولیس نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ تو وہیں شہباز شریف، حمزہ شریف، سلمان شہباز سب بری ہو گئے منی لانڈرنگ کے کیس میں، جو خان صاحب کے دور میں بنایا گیا تھا۔ ایف آئی اے نے بنایا تھا، وہ ایف آئی اے جو آج خان صاحب کو اریسٹ کرنا چاہتی ہے۔ اور خان صاحب جہاں جا رہے ہیں حلف لے رہے ہیں کہ لڑو گے، مرو گے، آئین قانون کی پاسداری کے لیے میرے ساتھ چلو گے۔ لانگ مارچ کی تیاریاں ہیں، آج ہی 3 حلف لیے انہوں نے، اور وہ لانگ مارچ جس سے نبٹنے کے لیے حکومت نے صرف کنٹینر اور پولیس کو شیلنگ گیس کے شیلنگ جو کہلاتے سلنڈر، ان کی فراہمی کے لیے 41 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ وہاں جہاں لوگ اکثریت میں بھوک سے مر رہے ہیں، ایک بڑی آبادی 4 کروڑ کی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، دنیا امداد کر رہی ہے، وہاں حکمران اپنی عوام کو مارنے کے لیے 41 کروڑ روپے منظور کر رہے ہیں کہ اور مارو، کیونکہ ان کو ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے کہ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہے کہ ایک چور کو بھگائیں گے تو دوسرے چور کو لانا ہے، جو جھوٹ بھی بولتا ہے اور آرٹ کے درجے پہ جا کر بولتا ہے۔ اور وہ لانگ مارچ جس کے لیے آج اندرونی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہاں وہ طالبان جو سوات میں بھتہ لے رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، اسکول وینوں پر حملے کر رہے ہیں، بچوں کو زخمی کر رہے ہیں، اور ہر طرف وہ چھا چکے ہیں، وہ اس لانگ مارچ کو پاکستان میں بڑے کیوس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر خدا نخواستہ خود کچھ دھماکے ہو سکتے ہیں۔ وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے روپ میں آئیں گے کہ وہ تحریک انصاف کے کارکن جو فوج سے، جو اپنی ایجنسیوں سے، اپنے سیکیورٹی کے اداروں سے لڑنے مرنے کا حلف لے رہے ہیں، جن میں ہماری خواتین بھی پیش ہیں۔ سوچئے اگلا منظر کیسا ہوگا۔ اور خان صاحب الیکشن کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں کہ 9 حلقوں سے لڑیں گے، جن کے عوام کو یہ معلوم ہے کہ یہ جیت بھی جائے گا تو فوری استعفیٰ دے گا، یہ حلف لینے اسمبلی نہیں جائے گا، اور اگر یہ اسمبلی لوٹا بھی تب بھی اسے 9 حلقوں سے استعفیٰ دینا ہوگا کہ یہ 1 سیٹ ہی رکھ سکتا ہے، اور اس کا خرچہ 80 ارب روپے بتایا جاتا ہے۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جہاں پانی کی طلب بڑے پیمانے پہ موجود ہے، جہاں لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، جہاں مہنگائی 20% ہو چکی ہے، جہاں بے روزگاری کی شرح مزید بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جہاں پنجاب کا وزیر اعلیٰ 48 کروڑ روپے
اپنے نئے وزیرہ آفس کے اوپر خرچ کرے گا. یہ اس ملک کا ذکر کر رہا ہوں میں. غور کریں ان باتوں پر اور سوچیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. پنجاب کے وزیر داخلہ کو اس لیے بلا کر استعفیٰ لے لیا جاتا ہے کہ وہ سابق ISI چیف، وہ ISI چیف جس نے خان صاحب کو ان کے ابتدائی دنوں میں جا کر بتا دیا جب وہ وزیر اعظم تھے کہ آپ کے گھر بنی گالا سے رشوت لی جاتی ہے اور کرپشن کی جاتی ہے، لوگوں کو فائدے پہنچائے جاتے ہیں، اس کی قیمت وصول کی جاتی ہے، اور یہ آپ کے رتبے، آپ کے مرتبے کے خلاف ہے، اور اسے خان صاحب تبدیل کروا دیتے ہیں دوسرے دن باجوہ سے کہہ کے. وہ باجوہ جو آج ان کا دشمن ہے، جسے کل وہ جمہوریت کا پاسبان کہتے تھے، جسے کہتے تھے کہ یہ ایک تھارو جنٹل مین آدمی ہے، اور جس کے لیے کہتے ہیں کہ نواز شریف چور، ڈاکو، ڈکیت یا آرمی چیف مقرر کریں گے، یہ ملک کے لیے تھریٹ ہے. ان کے نامزد کردہ، ان کے مقرر کردہ آرمی چیف کو وہ دنیا کا عظیم سولجر بتایا کرتے تھے. اس سے کہہ کر اس ISI کے چیف کو برطرف کروایا اور اپنی مرضی کا ISI چیف فیض حمید کو لے کر آئے. وہ سابق ISI چیف عاصم منیر، جس سے خان صاحب کو خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ آرمی چیف نہ بن جائے، کہ ہاشم ڈوگر اس کے بیچ میٹ تھے اور اس سے ملاقاتوں کی اطلاعات تھیں. کین یو بلیو اٹ؟ ایک ٹرو سچے لیڈر کو جو حلف لیتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسے خوف ہے کہ لوگ اس سے بٹریل نہ کر جائیں، تو وہ لوگوں سے حلف لے رہا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ حلف لیں. اسے اپنے ورکروں پہ یقین نہیں ہے، اسے ڈر ہے کہ اس کی صفوں میں چور ہے، کہ اس کے اپنے اندر لوگ کہتے ہیں حامد خان جیسے کہ خان صاحب کو گمراہ کر کے مارا جا رہا ہے. اسمبلیوں سے نکلنے سے لے کر ان کے ہر فیصلے کو استعفیٰ دینے کو، اور تحریک عدم اعتماد کے خلاف جو انہوں نے سازش گھڑی، سائفر کی، سب کو ان کے جو اچھے دوست ہیں خان صاحب کے بلنڈر قرار دیتے ہیں، مگر خان صاحب مان کے نہیں دیتے. خان صاحب پہ جب گزر جاتی ہے تو تسلیم کرتے ہیں کہ جیسے آج کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کی تھی، چلاتا کوئی اور تھا، اور انہیں ٹائم نہیں دیا گیا. غور کریں، آج کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے جو سیلاب کے لیے پیسہ جمع کیا 16 ارب روپے، وہ بھی گھپلے کا شکار ہو چکا ہے کہ خان صاحب بول کے نہیں دے رہے، اسے خرچ کرنے کا اعلان نہیں کر رہے. میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا نا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. خان صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ مر جائیں، نہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہیں، نہ ان کی مدد کرتے ہیں جو لوگوں نے پیسہ دیا انہیں ان کے نام پر. آج وہ خرچ کرنے کو تیار نظر نہیں آتے، آپ سب جانتے ہیں. اب میں آتا ہوں کراچی کی طرف، جہاں ٹسوری کہتا ہے پسوڑی کہ میں MKM کے گمشدہ کارکنوں کو واپس لانے کے لیے کام کروں گا، آفیسز کھلواؤں گا. اور جب اس کے برابر میں کھڑے ہو کے خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے 5 نام بھیجے تھے جنہیں سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی، ہمیں ادارے بتا دیں کہ وہ کون سے نام ہیں جنہیں سیکیورٹی کلیئرنس آسانی سے مل سکتی ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم وہی نام بھیجیں. تو جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو ٹسوری جس طرح انہیں دیکھ رہا تھا وہ بہت دلچسپ تھا، وہ بہت فکر انگیز بھی تھا، اور اس میں بڑے میسیجز بھی تھے. مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ بہادر آباد کے دفتر پہنچا تو اس پہ ہار پھول ڈالے گئے، نعرے لگائے گئے، مگر خالد مقبول صدیقی کے چہرے کی کشمہ پرسی ساری سچائی بیان کر رہی تھی. میں پہلے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر کراچی والوں سے بات.
یہ سب نے آپ نے دیکھا ہے کل. میں نے دوبارہ اس لیے لگائی کہ کراچی والوں، تم جو تہذیب و تمدن کے وارث، اخلاقیات، تعلیم اور جانے کیا کیا تمہارے لیے مشہور تھا، اور تم فخر سے سینہ تان کے چلتے تھے کہ ہم اس خطے کی سب سے مہذب قوم ہے. نہیں، مہذب یہ ہے، مہذب وہ ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے محلے رشتہ داروں اور اپنے شہر والوں کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے. وہ مہذب ہوتا ہے. آپ مہذب نہیں ہیں. آپ جھوٹے لیڈروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی الطاف حسین کے لیے جو ہمیشہ سے کہیں سے آگ لیتے رہے، یا عمران خان کے لیے. آپ اپنے لیے کبھی نہیں نکلے. یہ ہیں وہ لوگ، غور سے دیکھیں کہ بلا کسی تخصیص و تفریق کے کہ کون اے این پی ہے، کون تحریک انصاف ہے، کون جماعت اسلامی ہے، اور کون قوم پرست ہے منظور پشتین، سب ایک ساتھ جمع ہوئے اور گلیاں بھر دی، مینگورا بھر دیا. سری سر کہتے ہیں لوگ. ایک تم ہو، تمہیں روز مارا جاتا ہے. کبھی ڈی جی رینجر کہتا ہے کہ تم پاکستانی بن کے ہی زندہ رہ سکتے ہو. اس ملک میں جہاں لوگ پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، پشتون ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، مہاجر ہیں، سرائکی ہیں، وہاں تمہیں کہا جاتا ہے پاکستانی بن کے ہی زندہ رہ سکتے ہو. پھر پولیس چیف کہتا ہے کہ یہاں کوئی کرائم نہیں ہے، ایسے لاہور کے مقابلے میں بہت کم ہے. اس سے پہلے اس کے بعد فوراً فوٹیج بھی دکھائی جاتی ہیں کہ کیسے ڈاکو گھیر گھیر کے مار رہے ہیں، چھین رہے ہیں، نوچ رہے ہیں. کل ہی کل میں 4 لوگ ڈاکوؤں کے ہاتھوں مر چکے ہیں. مگر وہاں سعید غنی وزیر اطلاعات کہتا ہے کہ کراچی کے مسائل کے ذمہ دار کراچی کے لوگ ہیں. بلا شبہ ایسا ہی ہے. آپ ہی لوگ ذمہ دار ہیں کہ ایک ایس ایچ او 4 سے 5 لاکھ کی آبادی کو اپنی انگلیوں پہ نچاتا ہے، جسے چاہے اٹھا کر لے جاتا ہے، اور آپ سے تعلق بھی نہیں رکھتا، آپ کے علاقے سے، آپ کے تہذیب سے، آپ کی نسل سے، آپ کی زبان سے، آپ کے شہر سے. وہ باہر سے لایا جاتا ہے جیسے انگریز کے دور میں لائے جاتے تھے، اور وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتے تھے، جیسے یہ کرتے ہیں. 8 دن بغیر ایف آئی آر کے، بلکہ بسا اوقات تو ایک ماہ مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور اکثر لوگ مر جاتے ہیں، اور بچ جائیں تو 10-10 لاکھ روپے دے کے چھوٹتے ہیں. مگر تمہیں کبھی شرم نہیں آئی، تم کبھی باہر نہیں نکلے، تمہیں ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی. صرف اکیلے میں بیٹھ کر ریاست کو برا کہنا، بھلا کہنا، اس کی باتیں کرنا، نعرے لگانا، کربلا کے لیے باہر آنا، جشن عید میلاد النبی پر سبیلے لگانا، حلوے چاٹنا، بریانیاں کھانا، یہی کرتے رہے تم. آج وہ کہتا ہے سعید غنی کہ تم اسٹریٹ لائٹ نشانے لگا کے توڑتے ہو، تم پانی کی لائن پنچر کرتے ہو. سارے الزامات تم پر ہیں کہ یہ سارا حال تم نے کیا. وہ کہتا ہے ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ صاحب کہہ رہا ہے ان لفظوں میں کہ ریاست کوئی وجود نہیں رکھتی. یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، یہ امریکہ، یہ آسٹریلیا، یہ کینیڈا، یہ یورپ، یہ ہر بات پر قانون لے کر کھڑا ہو جاتا ہے شہریوں کے سامنے. یہ سب بے وقوف لوگ ہیں. ریاست ایسے ہی چلتی ہے جیسے سعید غنی بتا رہا ہے، جیسے رینجر کا ڈی جی جو آج کور کمانڈر ہے اور جو پولیس چیف ہے، کہ بھائی کیا ہے وہ کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اور تم سب اپنی اپنی دیکھنے میں لگے ہوئے ہو کہ سامنے والا مارا گیا، اس کے گھر میں ڈکیتی پڑی تو یہ سوچ کے خوش ہیں کہ ہم محفوظ ہیں. پھر جب اپنا نمبر آیا تو اس آپ کے سامنے والا دیکھ کر چپ ہے، خاموش ہے اور خوش ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں اور میرے بچے بچ گئے. یہ ہیں آپ لوگ، سیکھیں ان سے. ایک پتہ نہیں ٹوٹا اس شہر مینگورا میں، کسی نے اپنے بھائی کی موٹر سائیکل نہیں جلائی، کوئی دکان نہیں لوٹی، کوئی بینک نہیں لوٹا،
کوئی سرکاری عمارت کو آگ نہیں لگائی گئی، مگر پوری دنیا کو بتا دیا کہ اس ریاست میں جو ہو رہا ہے ہم اس پر اب چپ نہیں رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ طالبان بھی بس کچھ لمحوں کے لیے تو سکتے میں رہ گئے، مگر ایک تم ہو کہ تمہیں 35 سال ہو گئے نعرے لگاتے ہوئے، مگر کن کے لیے؟ اپنے لیڈروں کے لیے، جو چائنا کٹنگ کرتے رہے، جو لوٹتے رہے، جو کھاتے رہے، جو ٹاؤٹ بنے رہے، اور آج پوری جماعت جو جہاں ہے اور کراچی سے ساری تعلق رکھنے والی جماعتیں انہی کی ٹاؤٹ ہے۔ اب جنہیں لانے کی تیاری ہو رہی ہے وہ بھی انہی کے کہے پہ چلتے ہیں، اور وہ جو سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے پی ٹی آئی، اس کا تو آپ روز سن رہے ہیں نا کہ مجھے کیوں نکالا، میرا ساتھ دو، میں حق پر ہوں، میرے ساتھ کھڑے رہو، جب تک کھڑے رہو تو بہت اچھے ہیں اور میں حکمران ہوں، جب مجھے نکال دو تو میری تو حکومت ہی نہیں تھی، مجھے تو استعمال کر رہے تھے۔ آج کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا، جماعت اسلامی کا غلغہ ہے کراچی میں۔ یہ گورنر ٹسوری تمہاری قسمت ہے، یہی تمہارا مقدر ہے، کیونکہ تم صرف چپ رہتے ہو۔ یہ موقع بھی تو تھا نا تمہارے باہر نکلنے کا کہ یہ ڈاکو، یہ چور، یہ اسمگلر، یہ ٹاؤٹ ہم میں سے نہیں ہے، ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس ریاست کی اخلاقیات کا تو یہ عالم ہے کہ چودھری شجاعت جیسا بااخلاق سینئر ترین سیاستدان، مرنجا مرنج، جن کی ہمبلنس ایک عالم میں مشہور ہے، وہ ٹسوری کو فون کر کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ اگر آپ نے خود طے نہیں کیا کہ ہمیں بدلنا ہے اور ہر صورت بدلنا ہے اور اپنے اندر سے قیادت لانی ہے، اپنے نوجوانوں کو آگے لے کر آنا ہے، اپنے گلی محلے کے باکردار بچوں کو آگے بڑھانا ہے، سیاست میں لانا ہے، حکمرانی ان کے حوالے کرنی ہے، تم ایسے ہی ذلیل ہوتے رہو گے اگر تم یہ نہ کر سکے۔ اگر تمہیں ان ذلتوں سے بچنا ہے تو تمہیں اب باہر نکلنا ہوگا، مگر پرامن، کہ کوئی پتا نہ ٹوٹے، کوئی گملہ نہ ٹوٹے، کوئی موٹر سائیکل نہ جلے، کوئی رو کر چیخ کر چلا کر یہ نہ کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کا اعتماد ایک دوسرے پہ بڑھے، اور سیکنڈ کال جب آئے تو لوگ اور جنوں کے ساتھ باہر نکلیں، اعتماد کے ساتھ، پورے تحفظ کے یقین کے ساتھ باہر آئے۔ اگر تم نے جلد یہ نہ کیا تو تم تماشا بننے جا رہے ہو۔ کراچی والو یاد رکھنا، آنے والے دن بہت خطرناک ہیں۔ ان پروگراموں کو غور سے دیکھو۔ پچھلے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ مہنگائی اور بڑھے گی، تو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف نے کل بتا دیا نا کہ مہنگائی اور بڑھے گی، بے روزگاری اور بڑھے گی، بھوک اور بڑھے گی۔ دیکھنا ہے کہ تم کتنے دن اور برداشت کرتے ہو۔ اللہ حافظ۔